बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आप सब लोगों को गुजारिश ये है कि जी अपनी दुआओं में मैं हर रोज़ ये कहती हूँ कि हमें भी याद रखें और खुसूसी इबादत जो करें हम सबको अपने मुल्क कौम को याद रखें। अच्छा जी, 23 मार्च है आज और यौम पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे से मनाया जाए। इस्लामाबाद में तो बड़ी खूबसूरत परेड हो रही है और इसके साथ साथ शहर भर में भी तकारीब का इनेकाद किया गया है। मुख्तलिफ स्कूल यूनिवर्सिटीज़ में तकारीब हो रही हैं जी यौम पाकिस्तान के हवाले से। आज का दिन बड़ा अहम दिन है। इस दिन की अहमियत इसलिए भी है कि ना सिर्फ करारदाद पाकिस्तान बल्कि आपके सामने पाकिस्तान एक अलग मुल्क शक्ल में नज़र आना शुरू हुआ। हमने इसके गराज व मकासद, इसकी अहमियत और तमाम चीज़ों पर रोशनी डालेंगे इंशाल्लाह अपने 11 बजे वाले सेगमेंट में। आज के दिन का आगाज़ बड़ा खूबसूरत, आपको पता है जी इस तरह से कोई भी बड़े दिन होते हैं तो 21 तोपों की सलामी से दिन का आगाज़ होता है और आज तमाम शहर में छुट्टी भी है। अच्छा जी, हम आ जाते हैं अपने मेहमानों की तरफ। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, राव दिलशाद हुसैन साहब और वक़ास अहमद ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम राव साहब, आज के दिन की मुनासबत से एक कमेंट चाहिए। देखिए, लैंडमार्क है ये आज का दिन और जो कि कौमी यकजहती अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। 23 मार्च 1940 करारदाद पाकिस्तान, जिसको करारदाद मुकासद भी कहा जाता है। वो अलग बात है कि जो मुकासद थे उस करारदाद के, वो 76 साल बाद भी उनसे हम वो मकासद वो पूरे नहीं हुए, लेकिन बहरहाल एक बुनियाद रखी गई और यही वो जगह जहाँ पर आज मीनार पाकिस्तान है। बिल्कुल यही मिंटो पार्क था जहाँ पर जो कि अजीम रहनुमा कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैहि उनकी क़यादत में एक बड़ा इज्तिमा और जिसमें करारदाद पाकिस्तान और फिर करारदाद मकासद बनी और फिर वो करारदाद मकासद को जब मीनार पाकिस्तान की तामीर हुई तो वहाँ पर वो उसको लिखा भी गया। तो बहरहाल ये एक कौमी दिन है और इस दिन की मुनासबत से अब अयादा करने की ज़रूरत है कि हमने इस मुल्क को किस तरह से आगे बढ़ाना है। हम मना लेते हैं दिन और बड़ा वो जोशो जज्बा दिखाते हैं, लेकिन परेड और हम ये देख रहे होते हैं कि मिली जोशो जज्बे के साथ ये जो दिन है यौम पाकिस्तान जिसको कहते हैं, तो इसको मनाया तो जा रहा है, लेकिन इसकी स्पिरिट क्या है उसको समझने की ज़रूरत है। इसकी स्पिरिट को तमाम जो हमारे आइनी इंस्टीट्यूशंस हैं, आइनी इदारे हैं, उनको अपना काम करना है, उनको ग्रो करना है। जो एक डेमोक्रेटिकली जो एक स्ट्रक्चर हमारे सामने गवर्नमेंट का मौजूद है उसको आगे बढ़ना किस तरह से है। नेशनल डायलॉग बिल्कुल सही बड़ी ज़रूरत है क्योंकि सियासी इस्तेहकाम जो है वो कौमों की तरक्की में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो बर्बादी का बाइस बनता है और बिल्कुल उसी पैटर्न पर तो आज इस कदम का यादा करने की जरूरत है कि हम सबको बहैसियत कौम मिलजुल कर चलना है। वकास, ये दिन मनाने का मकसद तो ये होना चाहिए कि हम जो थोड़े से भटके भूले होते हैं ना उनको रियलाइज़ करवा सकें कि भाई हमारा ऑब्जेक्टिव क्या, एज अ नेशन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, एज अ सिटीज़न ऑफ दिस स्टेट हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। लेकिन जैसे राव साहब ने कहा कि अफसोस तो ये है कि हम मेजोरिटी जो है वो भटके हुए और रास्तों पे लिखी पड़ी तकरीरें पढ़ते हैं और सिर्फ ये फेस्टिव नहीं है। 76 सालों में वकास सॉरी हमारा मुल्क 2 लाख हुआ लेकिन हमने कुछ सीखा नहीं है। ये बदकिस्मती से बड़ी क्या फेस्टिव नहीं होना चाहिए, ये जिम्मेदारियों का वो उन फ्राइज की अदायगी की तजदीद अहद होना चाहिए जो मुझे मेरे बाद आने वालों को ये रियलाइज़ करवाए कि हमारे जब आबा अजदाद ने मुल्क बनाया था तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उन्होंने क्या सोचा था हमारे लिए। चले माजी हमारा जैसा गुजर चुका हम वो तो वापस नहीं कर सकते, लेकिन मुस्तकबिल तो हमारे हाथ में है ना। तो बदकिस्मती से हमने सिर्फ इस दिन को फेस्टिव बना दिया है, ये नहीं होना चाहिए। वही बात है कि स्पिरिट ऑफ द डे क्या है, क्या ठीक है आप सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आपने बेसिकली अपनी जो आने वाली नस्ल है उसको ये बताना है। अगर उसके सामने ये प्रेजेंट कर देंगे ना, रियासत की रिस्पांसिबिलिटी है वहां पर आके उन्हें कुछ स्ट्रॉन्ग रियासत और हुकूमत को एक पेज पर कौम की मंशा के मुताबिक आना पड़ेगा, फिर आप अपने पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकेंगे। खोया हुआ मुकाम हासिल बाकी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को इसी तरह से सलामत रखे, तमाम मुश्किल और परेशानियों से दूर रखे। खबरों की तरफ आ जाते हैं। आज की पहली खबर, घरेलू सारिफीन को 1 माह में 2 बिल भिजवाने की तजवीज़, गैस सारिफीन के लिए बड़ी खबर आ गई है जी।
स्कूलों की इमारतें किराए पर देने का फैसला, सरकारी स्कूल चलाने के लिए फंड्स की शदीद किल्लत का सामना। आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों की बिजली काटने का हुक्म, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। और इसके बाद बात होगी पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की तश्कील 9 के फैसले की। खबरों की डिटेल्स की तरफ आते हैं। अब गैस सारिफिन के लिए क्या होने जा रहा है जी। 1 माह में 2 बिल भिजवाने की तजवीज़ है। कंपनी में जमा होने वाली दरख्वास्तों पर डिमांड नोटिस का इजरा शुरू। डिमांड नोटिस जमा होने पर सारिफिन को मीटर नस्ब कर दिया जाएगा। डॉलर के रेट में उतार चढ़ाव की वजह से LNG की कीमत में कमी और इजाफा होगा। कुदरती गैस नेटवर्क पर बदस्तूर पाबंदी आयद है। राव साहब, क्या होने जा रहा है? मुझे आज अभी हम 23 मार्च की बात कर रहे हैं और साथ ही एक इतना बड़ा मसला आ गया जो कि सर्दी हो या गर्मी हो, रमज़ान हो, ईद हो या शब बरात हो, कुछ भी हो, हमें गैस की किल्लत का सामना रहता है। और फिर जो इससे बढ़कर सितम ज़रीफ़ी ये है कि गैस दस्तयाब नहीं है। गैस अद्वियात की तरह दस्तयाब है, सुबह दोपहर शाम, लेकिन जो उसका बिल है, अगर आप उसको पिछले 1 साल या 2 साल के मुकाबले में उसको कंपैरिजन करते हैं, यानी अभी का जो बिल आएगा इस माह का, मार्च का, और इसको आप मार्च 2023 से कंपैरिजन करेंगे तो ज़मीन आसमान का, बल्कि एक ज़मीन और 2 आसमानों का फ़र्क आपको नज़र आएगा। क्योंकि मैं इसी फेज से गुजरा हूँ कि 12-15 हज़ार से 56 हज़ार का बिल मेरे घर का भी आया है। तो वही लोग हैं यूज़ करने वाले, बल्कि गैस उतनी ही मुझे तो याद आ रहा है कि गैस 24 घंटे जब दस्तयाब होती थी तो 1200 से 1500, 1200 बहुत ज़्यादा बिल कंसिडर किया जाता था। यानी 1200 या 300 रुपये बिल बहुत ज़्यादा कंसिडर किया जाता था। उतने ही लोग हैं, लेकिन सूरत हाल आप ये देखें कि आम आदमी की ज़िंदगी में क्या आपने कोई आसानी की है? सवाल ये है, आप LNG को डॉलर रेट के साथ कन्वर्ट करें या जिस तरह भी आप जो गैस की फ्राहमी है उसको आप यकीनी बनाने में कामयाब अगर होते हैं, आप वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर नहीं रहे, लेकिन उसके मुकाबले में अगर आप देखें तो जो चार्जेस हैं वो किस तरह से बिलियंस ऑफ रुपीज़ आप ले रहे हैं। अभी आपकी जो बात थी कि डिमांड नोटिस जमा होने के बाद मीटर की तनसीब का कर दिया जाएगा। हाँ, उस पे ये पता नहीं लाखों लोग ऐसे हैं जो डिमांड नोटिस जमा करवा के तो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जो 9 मन तेल होगा और कब जो है वो राधा नाचेगी। इस तरह की सूरत हाल का सामना है सभी को। और परफॉर्मेंस इतनी पुअर है, जो सर्विस डिलीवरी, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। अब दुनिया को अगर आप कंपैरिजन करते हैं कि अब पंजाब की अगर बात करनी है तो अपने भारतीय जो ईस्टर्न पंजाब है उसी को अगर आप देखें तो आपको समझ आएगी कि वहाँ पर हर चीज़ का रेट में फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यानी इस तरफ आपको प्याज जो है वो 300 रुपये है, उधर 30 रुपये है, तो ह्यूज डिफरेंस आप अंदाज़ा लगाएं। अगर आप करेंसी में भी कन्वर्ट करें तो फिर भी 70 से या तकरीबन कोई 80 रुपये बनता है अगर आप करेंसी का भी डिवेल्यूएशन देखें। तो इतना बड़ा तजाद के साथ आगे बढ़ना और फिर हम हर रोज़ नए वादे, नई मनसूबा बंदी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे है क्या? आवाम के लिए बहुत परेशानी है, जो बर्डन है वो। एक ना हम सब ने एक मिसाल हमारे बड़े सुनाते हैं कि एक बादशाह था ना, वो बड़ा जालिम था। तो उसने लोगों को कंट्रोल करने के लिए ना गेट पे रखे हुए थे बंदे अपने गार्ड के, हर आने वाले को आपने 5-5, 6-6 जूते लगाने हैं। तो एक दिन लोग थोड़ा सा रजिस्ट किया उन्होंने, तो वो बादशाह सोचा कि आज मेरा आखिरी दिन है, मेरी जो बादशाहत है। तो लोगों ने कहा कि बादशाह साहब हमें बड़ी देर लग जाती है, तो आप ना बंदे बता दो ताकि जुत्ते सानू टाइम से बच जाए ना। भाई आप हफ्ते में 4 बिल भेजिए या 2 बिल भेजिए, मेरी इनकम तो महीने में एक बार ही है ना, और वो भी इनकम इस काबिल नहीं है कि इस महंगाई के दौर में आप सरवाइव कर सके। ठीक है। और दूसरी जो ने कहा कि डिमांड नोटिस, जिस तरह एक तो नॉन अवेलेबिलिटी है गैस की, दूसरा प्राइसेस आपने LNG के मुकाबले में ले आई हैं, तो फिर लोग सिलेंडर पे क्यों ना शिफ्ट होंगे। देखे ना, यहाँ तो गैस कंटिन्यूटी के साथ आए तो फिर तो सही है, लोग अफोर्ड भी कर सके। गैस आनी कोई नहीं है, सिलेंडर ऑलरेडी लोगों को आप इनकरेज कर रहे हैं कि आप सिलेंडर पे शिफ्ट हो जाए। तो जब आप लोगों को रिलीफ नहीं दे सकते, और ख़ास तौर पर जो आम सेगमेंट आपका सोसाइटी का पुअर लोग हैं, अब
جو گھریلو صارفین ہیں گھر میں کیا کرتے ہیں, کھانا بناتے ہیں نا, مطلب گیس کا اور استعمال کیا ہو سکتا ہے, یا سردیوں میں آپ ہیٹر لگا سکتے ہیں, اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہے نا. بجائے اس کے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی مس یوز ہو رہا ہے گھریلو صارفین کے جو کنیکشنز ہیں ان کو آپ ان کو مانیٹر کریں. اگر 0.111% بھی ہو رہا ہے جو وہ بہت بڑا فیکٹر ہے, بڑے گیس بہت بڑا فیکٹر ہے, وہ عام آدمی تو نہیں ہے نا. میں وہی کہہ رہی ہوں نا, ان کو پکڑے, وہ انڈسٹریلسٹ کر رہے ہیں, یہی تو کہہ رہی ہوں نا, ان کو پکڑے سب سے پہلے. نہیں وہ کیسے پکڑے ان کو, وہ تو ان کی جو اکثریت ہے وہ تو پکڑنے والوں میں شامل ہے. وہی ایگزیکٹلی ابھی فیکٹریوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایف آئی اے کو اب ٹاسک دیا جا رہا ہے وزارت داخلہ کی جانب سے, ہم سن بھی رہے ہیں بجلی چوری اور گیس چوری کے حوالے سے, لیکن اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ 4-6 دن 10 دن بڑی کیمپین ہوتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹکٹس بھی جاری ہو رہے ہوتے ہیں. ہم رمضان میں ابھی ہم پرائس مجسٹریٹ کے کارروائیاں دیکھ رہے ہیں نا راؤ صاحب, پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی کارروائیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, پتہ نہیں کہاں وہ جو سب سے بڑا فراڈ آپ کے محلے میں کارنر میں چھوٹی جب تک آپ پرائس کنٹرول ڈپارٹمنٹ یا اتھارٹی نہیں بناتے اس سے پہلے یہ میں نے بڑی کلوزلی اس کو آبزرو کیا ہوا ہے. میں نے صرف ایگزامپل دی تھی کہ اگر دیکھ لیں یہی کارروائیاں ہوتی ہیں. صاحب 88 پرائس کنٹرول مجسٹریٹس شہر میں, اب مجھے ایگزیکٹ تعداد کا نہیں پتا, غلطی ہوئی تو معاف کر دینا, 58 ہوا کرتے تھے. اس کو ہم یاد ہے آپ کو کہ اس پہ زیادہ گفتگو کرنی, اور یہ 88 تعداد اس کی ہوئی. اور اب اس کے بعد سنا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا ہے کہ اس کو ہم باقاعدہ ایک اتھارٹی کی طرف جا رہے ہیں, اور اس کی تو پھر ممکن ہے کہ یہ کوئی اس کی ریٹ آف دا گورنمنٹ کو نظر آئے. لیکن پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کے حوالے سے فی الحال تو مایوسی کے بادل ہیں. گوال منڈی سے, گوال منڈی ہو یا کوئی بھی ایریا ہو, کو دکھاتے ہیں کہ لوگوں کا مطالبہ ہے کیا. باقی رہ گئی گھریلو صارفین جو گیس کی وجہ سے پریشان ہوں گے, وہ تو اب آپ کو بھگتنا پڑے گا. اور میرے خیال سے یہ تمام تر ملبہ آ کے عام عوام پہ گرتا ہے, باقی کسی بھی کیونکہ بس نکل ہی نہیں سکتا. بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. اسکولوں کی عمارتیں کرائے پر دینے کا فیصلہ, سرکاری اسکول چلانے کے لیے فنڈز کی شدید قلت کا سامنا ہے. سی ایم صاحبہ کی پریورٹیز میں یہ چیزیں شامل ہیں. اس کے بعد فنڈز کی قلت کیوں ہے راؤ صاحب؟ دیکھیے, جو آپ کی میری سیلری سے جو بجٹ جو ٹیکس کٹتا ہے, یا اگر ہم ان لارج نمبر بات کریں تو ہم جو قوم سے ٹیکس لیا جاتا ہے وہ تعلیم اور صحت کے نام پہ, یہ 2 پریورٹیز ہے جو کہ ریاست کو مہیا کرنی ہے حکومت کی جانب سے. تو ان دونوں چیزوں کی اگر ہم بات کریں تو اس کا جو معیار ہے وہ آپ کو خود ہی آپ ایک دیکھ لیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے جب ہم میٹرک میں میٹریکولیشن یا انٹر میں تھے یا اس سے پہلی کلاسوں میں, تو اکثر جو سرکاری سکولز کے نتائج تھے وہ وہی زیادہ سرکاری سکولز کے بچے ہی زیادہ ٹاپ پوزیشنز پر ہوتے تھے. کیا تھا کہ جو مینجمنٹ تھی وہ بہتر تھی, اور پھر اس کے بعد پھر سکولز کے حوالے سے بھی جو توجہ تھی وہ دی جاتی تھی. لیکن آہستہ آہستہ ریسنٹلی ایک پنچایت کا انعقاد کیا صوبائی وزیر نے, تو میں نے وہ کور کی رمضان سے پہلے جو سنڈے تھا تب. تو اس میں بہت سارے ایشوز تھے جو ڈسکس ہوئے. سکولوں کی حالت زار کے حوالے سے ہم جو بات کر رہے ہیں, میری سی او جو ایجوکیشن اتھارٹی ہیں ان سے بات ہوئی, تو میں نے کہا یار یہ کیا ایشو ہے. جی سکولز کی بات ہے, 65,000 سے کم ہو کر سکولز جو ہیں وہ 49,000 پر آئے ہیں, اور 49,000 سکولز میں سے جو لاہور کے جو اگر صرف بات کریں اسپیسیفکلی, تو لاہور میں آپ کو یاد ہوگا کہ سی ایم صاحب نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ایک سکول میں گئے ماڈل ٹاؤن میں, تو پھر اس کے بعد میں نے کہا یہ سلسلہ پھر رک کیوں نہیں گیا, باقی سکولز میں کیوں نہیں جا سکے. تو کہتے کہ یار فنڈز کا بہت بڑا مسئلہ ہے, فنڈز نہیں ہیں, تنخواہیں دینے کے لیے نہیں ہیں, سکولز کے پاس بجلی کے بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, سکولز کے سرکاری سکولز کی اتنی بڑی عمارتیں ہیں لیکن ان کی جو یوٹیلائزیشن ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے. اس کو سکولز کو بس آپ اندازہ لگائیں کہ اتنا بڑا سکول ہے, آج بھی گنجان آبادی ہو یا آپ دور افتادہ علاقوں میں دیکھیں تو سرکاری سکولز کی جو عمارتیں ہیں وہ وسیع رقبے پر اور اب اتنے اسٹوڈنٹس جاتے بھی نہیں ہیں. اور ایون ایگزیکٹلی اگر آپ شہر میں دیکھ لیں وادت توڑ ہے یا پائلٹ سکولز کی بات کر لیتے ہیں, چلیں
تو کتنا زیادہ ایریا ان کے پاس ہے, اس کی یوٹیلائزیشن کیا ہے. صرف بچے آئے 8 بجے اور اس کے بعد 1 ڈیڑھ بجے 2 بجے ختم, اور وہ بلڈنگز اسی طرح سے پڑی رہی ہیں. اب جو سکولز کونسلز بنانے جا رہے ہیں, نمبر 1 تو جو پہلی بات ہے کہ اس کے جو وزیر اعلیٰ پنجاب کو یہ چاہیے کہ سی او اتھارٹی جو ایجوکیشن اتھارٹی ہے اس کی مشاورت سے جو سکولز کا ڈیٹا موجود ہے, جو بچے کچھ سکولز ہیں, بلکہ میں یہاں پہ یہ بھی نوٹ کرا دوں کہ آخری جو سکول بنا تھا وہ 2012 میں بنا تھا, یعنی لگ بھگ 12 سال ہو گئے کوئی سرکاری سکول ہی شہر میں نہیں بن سکا. اور آپ یہ پریورٹی ہے, اس لیے ہم ٹیکس دیتے ہیں کہ یہ ہمارا ٹیکس جو ہے وہ تعلیم و صحت پہ خرچ ہو, تو یہ ہے پریورٹی. تو اس میں مسلم لیگ نون کی حکومت بھی تھی, مسلم لیگ نون کی حکومت کے بعد پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی آئی, ایک نئی کریکولم ایکٹیویٹیز کی بات تو کرتے ہیں, لیکن سکولز انفراسٹرکچر جو کہ بہت ہی پرانا ہے, بہت پرانے سکولز ہیں, یعنی مجھے جگہ کی قلت ہے. آپ اس حق میں ہیں, یہ اچھا فیصلہ ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ چاہتا نہیں ہوں, میری رائے بھی ہے کہ اگر آپ مینجمنٹ تھوڑی بہتر کریں اور سکولز میں پنکھوں بجلی کے لیے محتاجی کو ختم کرنے کے لیے اگر آپ ان کے جو بڑے بڑے کمیونٹی سینٹرز ہیں ان کو آپ رینٹ آؤٹ کر کے فور دا ٹائم بینگ کوئی ایونٹس مینجمنٹ کے حوالے سے یا کچھ بھی کروا کے اگر وہ کرتے ہیں تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے. وقاص اچھا, میں تو یہ جو گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے اس سے بالکل متفق نہیں ہوں. اس کی میرے خیال میں 2-3 وجوہات ہیں میرے اس پوائنٹ آف ویو سے. لیٹس سپوز اگر آپ ایک ہال کو رینٹ آؤٹ کرنے جا رہے ہیں تو جو شہر میں آپ کو پرائیویٹ فیسلٹیز اویلیبل ہیں, یا تو آپ پرائس اتنی کم رکھیں گے کہ لوگ وہاں سے چھوڑ کر وہاں پہ آئیں, اور پھر اگر آپ نے ایک فیسلٹی رینٹ آؤٹ کرنی ہے تو مارکیٹ میں جو کمپٹیشن ہے اس کی طرف آپ کو رینوویشن بھی کرنی پڑے گی نا, تبھی کوئی وہاں پہ آئے گا نا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے رینٹ آؤٹ کرنے کے نام پر بھی اس پر ان کو تھوڑا سا تزئین و آرائش کرنی ہے, پھر آپ نے رینٹ آؤٹ کرنا ہے. کتنا ریونیو آپ جنریٹ کر سکیں گے؟ ٹھیک ہے, جو رینٹ والے ہوتے ہیں وہ آپ کو وہ یہ ہونا ہے کہ آپ مکان کسی کو کرائے پہ دے دیں تو جب وہ نکلتا ہے نا اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ وہاں پہ دوبارہ سے آپ رہائش اختیار کر سکے. تو گورنمنٹ اسکولوں کا جو انفراسٹرکچر ہے یہ پہلے ہی دہائیوں پرانا ہے. تو میرا خیال ہے کہ آج یہ تو بڑی, ویسے تو یہ خبر آج کے دن جو ہے نا بڑی دل اداس کر دینے والی ہے کہ ہم قرارداد پاک و جو ہمیں پاکستان بھی منا رہے ہیں, اور ہمارے بابا قوم کے لیے یا جن لوگوں نے پاکستان, ان کے لیے تعلیم کی اہمیت یہ تھی کہ جب متحد تھا سارا ہندوستان تب بھی آپ بنیادی تعلیم کے جو تھے وہ دائی تھے کہ یہ تعلیم سب کو ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو جب ہم نے ملک لیا تھا تو زمین کے ٹکڑے کے لیے نہیں تھا نا, تو یہی تھا نا کہ ایسا ملک ہو جہاں پہ لوگوں کو شعور ملنے کی پرمیشن ہو سکے اور شعور آنا تعلیم کے ساتھ, تو وہ تو ہم کر نہیں سکے. تو اس سے ہوگا کیا, یہ جو آپ اسکولیں پرائیویٹائز کرنے جائیں گے, یہاں تو آپ کے آپ رینٹ آؤٹ بلڈنگ کرنے جا رہے ہیں یا فیسلٹیز ایریاز کو کرنے جا رہے ہیں, 3 کروڑ آپ کے بچے جو ہیں یا 1.5 کروڑ بچہ پنجاب میں صرف وہ اسکولوں میں نہیں ہے. تو بھائی آپ بچوں کو سیکنڈ شفٹ چلا کے اگر آپ تو بچوں کو فیسیلیٹیٹ تو کر دیں نا. آپ مجھے جو اس سے لگتا ہے خدشہ یہ ہونا ہے, ایک پرائیویٹ اسکولوں کا جو سیگمنٹ ہے ان پہ یہ تنقید ہوتی ہے کہ ان کے پاس نہ تو کوئی انفراسٹرکچر ہے, نہ ان کے پاس کوئی گراؤنڈز ہیں, صرف چھوٹے چھوٹے کمروں میں بچے انہوں نے رکھے ہوتے ہیں اور بڑی بڑی فیس لے رہے ہیں. ان کو ایک ایکسکیوز مل جائے گا جی ہم نے فلانی جو بلڈنگ ہے وہ ہمارے پاس رینٹ آؤٹ ہے. اس سے پہلے پیاف والا وہ ایکسپیریمنٹ ہو چکا, آپ نے اسکول پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے ساتھ کر دیے, بلڈنگز دے دی لوگوں کو, اس کا نتائج کیا نکلے؟ الٹرنیٹلی نقصان گورنمنٹ انفراسٹرکچر کا ہوا تھا. تو میرا خیال ہے یہ فیصلہ غلط ہے. یہ ڈیفرنٹ ایک آپ اس کو کر رہے ہیں, اگر ایوننگ میں بہتر تو یہ پوزیشن ہے تو پھر آپ فنڈز پورے دیں نا. آپ کو پتہ ہے کہ سکولز کے حوالے سے سکولز کی جو مالی حالت ہے, اصل میں راؤ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ سرکاری سکولوں میں بچے اتنی تعداد میں ہیں بھی نہیں نا. نہیں دیکھیں نا, آپ یہ سوچیں نا کہ بچے کیوں نہیں جاتے, بچے کیوں نہیں جاتے. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ میں سی او ایجوکیشن اتھارٹی کے یہ الفاظ ہیں کہ جو فنڈز کا ایشو ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ جتنے مرضی آپ وزٹ کروا لیں سکولز کے, فنڈز نہیں ہیں سکولز کے پاس. لیکن آپ دیکھ لیجیے گا کہ رینٹ آؤٹ کرنے کے بعد سکولوں کی حالت میں آپ کو بہتری نظر کتنا ریونیو آئے گا, مجھے یہ بتائیں نا, اگر سکولز کی باڈیز کو, سکولز کو اگر اٹونومس باڈی آپ کریں تو بے شک آپ نہ کریں, لیکن ایوننگ میں اگر اکیڈمیز کو دیتے ہیں
ایک پورشن بھی دیتے ہیں تو آپ کو اچھا خاصا وہاں سے ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے. لیکن سوال تو یہ نا کہ اسکولوں کی حالت بھی پھر اس سے بہتر ہو, کچھ نظر بھی آئے. ایگزیکٹلی وہی پیسہ پھر یہ نہ ہو کہ اگر کوئی اٹونومس باڈی بن گئی ہے تو پھر وہ اس کو رینٹ آؤٹ کرنے کے بعد وہی سارا پیسہ جو ہے وہ پرنسپل کی منشا کے مطابق نہ اسکول کونسلز کی, اسی لیے تو بات ہو رہی ہے کہ اسکولز کی جو ایشوز کے لیے. راؤ صاحب ایک اور سجیشن ہے گورنمنٹ کے لیے, آپ کیونکہ گورنمنٹ کے ساتھ آج کل جاتے ہیں, علاقہ ہے وہاں, میری ایک سجیشن سن لیں سر, میری ایک سجیشن سن لیں. گورنمنٹ پہلے تو اس سے زیادہ شرمناک بات ہے کوئی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم جو سرکاری اسکول ہیں, میں ایجوکیشن تعلیم کی بات نہیں کر رہا اس بچوں کو, صرف سرکاری اسکول رن کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اس سے شرمناک بات ہو نہیں سکتی. اگر گورنمنٹ نے یہ وے آؤٹ نکالا ہے کہ جی ہم ایسے پیسے کمائیں گے, آپ نے فیسلٹی کو ڈالر میں رینٹ آؤٹ کرنی نہیں ہے نا. دیکھیں ہمارے پاس سرکاری اسکول کو چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, لیکن ہمارے پاس جہازی پروٹوکول کے لیے پیسے ہیں, ہمارے پاس گاڑیوں کے ٹائر ڈلوانے کے لیے 3-3 کروڑ کی گرانٹ موجود ہے, لیکن سکولز کے اور یہ انتہائی انفارچونیٹ ہے. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد جوائن کریں گے. ویلکم بیک. ابھی خبر یہ ڈسکس کر رہے ہیں جی, آلودگی پھیلانے والی فیکٹریوں کی بجلی کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے. اسموگ کے حوالے سے روزانہ کی بنیاد پر ہائی کورٹ میں کیسز ہوتے ہیں. وقاص کیسے دیکھتے ہیں اس اقدام کو؟ اچھا میں ود ڈیو رسپیکٹ ہماری معزز عدالتوں سے, یہ ویسٹیج آف ٹائم, ویسٹیج آف ریسورسز ہیں اس قوم کے. عدالتوں کا کام تو نہیں ہے نا کہ جی وہ آپ کو بلا کے اس کو بلا کر یہ کہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے. آپ کا کام ہے انصاف کرنا. وہ جو حالت آپ کے سامنے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ حکم کن کو دے رہی ہیں جو پہلے کچھ نہیں کر رہے. بھئی اگر وہ پہلے کچھ کر لیتے تو نہ اتنی آلودگی پھیلانے والی فیکٹریاں ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا ایشو یہ ہے کہ ہمارے وہ کہتے ہیں بجلی کاٹ دیں. یہ کام جس کا ہے جب تک وہ نہیں متحرک ہوں. ایشو یہ ہے کہ بجلی کاٹ دیں. بھائی ایشو تو ہمارا یہ ہے کہ وہ بل دیتے ہی نہیں ہے, میجورٹی تو بل ہی نہیں دیتے نا. صحیح بات ہے, بڑی فیکٹریاں جو ہیں وہ تو بل نہیں دیتے. کمرشل یوزج میں سب سے زیادہ بجلی چوری ہے, گیس چوری کی جو بھی بات ہو رہی تھی. اچھا گزارش یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ عدالت عالیہ کے احکامات ہر روز اسموگ کے حوالے سے آتے ہیں, لیکن اگر محکمانہ کوئی کارروائی کی جاتی ہے تو پھر عدالت عالیہ سے ڈی سیل کے آرڈر بھی ملتے ہیں. یہ کھلا تضاد کیوں ہے؟ یہ کیوں اس طرح ہے؟ ایک طرف تو عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اس پہ صد احترام کے ساتھ ہم یہ بات کر رہے ہیں بس توجہ دلانے کے لیے, پھر مفاد عامہ کی اگر بات کر لیں آپ تو آپ کو کوئی بھی سڑک بن رہی ہو اس کا کوئی بھی بندہ جو ہے وہ بلا کسی اس کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے, لیکن وہ جائے گا اور کورٹ سے اس کو سٹے مل جائے گا. کیا حکم امتناعی جاری کرتے وقت یہ سوچا جاتا ہے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ اس کی میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں. 22 ماہ تک اورنج لائن کا جو پروجیکٹ ہے بالآخر بنا, 22 ماہ تاخیر کرنے سے کیا ملا آپ کو؟ مطلب یہ ایک کوسچن ہے. اور یہی میں بات کر رہا تھا, 23 مارچ کی یہ اسپرٹ ہے کہ ہر ادارہ, یہ کام ہے انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کا جس کو ہم محکمہ ماحولیات نہیں بلکہ محکمہ مخولیات کے نام سے جانتے ہیں. محکمہ مخولیات ہے, وہ مخولیات ہی کر رہا ہے سب کے ساتھ, وہ اپنا کام نہیں کر رہا جس کی وجہ سے یہ معاملہ عدالت میں جاتا ہے. ہم یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک جی. ہم بات کر رہے تھے جی آلودگی پھیلانے کے حوالے سے جو احکامات جاری کیے گئے ہیں. راؤ صاحب میں وہ بات کر رہا تھا, محکمہ ماحولیات کا یہ کام ہے, اگر وہ اپنا کام ٹھیک طرح سے کر رہا ہوتا, اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہوتا, انوائرمنٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ, تو ہمیں آج یہ دن نہ دکھنا پڑتا. ہر روز آپ کا کیا خیال ہے جو یہ سماعتیں ہوتی ہیں, ویسٹیج آف ٹائم کی بات وقاص نے کی, بالکل ٹھیک بات کی. کیا عدالت کا صرف یہی کام ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹو جو اختیارات ہیں ان پر ہر روز ان پر کوسچن کرنا, یہ نوبت کیوں آنے دی جاتی ہے؟ اچھا اب ڈپارٹمنٹس بھی کچھ سیکھتے نہیں ہیں. یہ پچھلے 10 سالوں سے خاص طور پر اسموگ کا ایشو ہم تو ہر سال یہی خیال کیا جاتا ہے کہ شاید اس سال کم ہوگی, اس سال کم ہوگی. تو اب چونکہ حکومت نے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے, میری سینئر وزیر مریم اورنگزیب سے اس پر ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی تھی. انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ تمام جو مطلوبہ مشینری ہیں, انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں کہ 43% اسموگ میں جو کنٹریبیوشن ہے وہ گاڑیوں کے
جو فیول استعمال کیا جا رہا ہے 43%. آپ انڈسٹری کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, آپ بھٹوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ وہاں پہ کوڑا جلانے سے ہو رہا ہے. نہیں بھائی, 43% یہ ہے, 25 لاکھ گاڑیاں چل رہی ہیں اور ان کی ایمونیشن چیک کرنے کے لیے آپ کے پاس ایکوپمنٹ ہی نہیں ہے. تو اب گورنمنٹ نے تھوڑا سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے. تمام تر جو ایکوپمنٹ ہے, خواہ وہ فصلوں کی باقیات جلانے کے حوالے جس کی جو کنٹریبیوشن ہے 12-15% وہ بھی ہے, لیکن اس کا زیادہ جو امپیکٹ ہے وہ یہ پورا ریجن جو ہے وہ سموک کی لپیٹ میں صرف اسی وجہ سے آتا ہے کہ جو بھارتی پنجاب ہے وہاں پر اس طرح سے اقدامات نہیں کیے جا رہے. کول کے جو پروجیکٹس ہیں وہ وہاں پر ہیں, پھر فصلوں کی باقیات کو جلانا وہاں پر باقاعدہ اس پہ. تو یہ ساری چیزیں اب ایسی ہیں جس پر عدالتوں کا جو کام ہے یہ وقت اور عدالت کے بار بار نوٹس لینے کے باوجود کون سے حالات بدل رہے ہیں. ہر روز اسموک تدارک کیس کی سماعت ہوتی ہے, ہر روز عدالت کی جانب سے احکامات جاری کیے جاتے ہیں, باوجود اس کے ماحول ہمارا اسی طرح سے آلودہ ہے اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو کوئی فرق بھی نہیں پڑ رہا. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے وقت کے لیے. ناظرین, ابھی بریک ہوگی, ہیڈ لائنز ہوں گی, اس کے بعد ہم شو میں دوبارہ سے آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. 23 مارچ 1940 پاکستان کی تاریخ میں یہ دن بہت اہم ہے. اس دن پاکستان کی بنیادی آپ کہہ لیں قرارداد پاکستان منظور ہوئی. وہ جگہ جہاں یہ قرارداد منظور ہوئی مینار پاکستان شہر لاہور میں ہے. مینار پاکستان منٹو پارک میں یہ قرارداد منظور ہوئی. اس کی اہمیت کیا ہے, اس مینار کی اہمیت کیا ہے, آج کے دن کی تاریخی اہمیت کیا ہے؟ 23 مارچ کا دن, اس کی اہمیت, اس کو آج کے دن کو منانے کا مقصد اور کچھ ہم نے سیکھنا کیا ہے. ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان موجود ہیں, تاریخ دان ہیں پروفیسر ڈاکٹر اقبال چاولہ صاحب. خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. شکریہ آپ کا. آپ کے وقت کا بھی بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو 23 مارچ کی تاریخی اہمیت جو ہے اس پہ روشنی ڈالیے گا. اس کی اہمیت اس لحاظ سے ہے کہ سر سید احمد خان نے تو ایک تصور دیا کہ مسلمان اور ہندو علیحدہ قوم ہے. پھر 1906 میں ایک مسلمانوں کی ایک سیاسی جماعت بن جاتی ہے کانگریس کے مد مقابل, اس کو آل انڈیا مسلم لیگ کہا جاتا ہے. وہ اپنے حقوق کی جد و جہد کر رہی ہوتی ہے, جو بھی مسلمانوں کے حقوق ہیں. پھر علامہ محمد اقبال 1930 میں پاکستان کا تصور دے دیتے ہیں کہ نارتھ ویسٹ اور نارتھ ایسٹ میں یہاں پر مسلمان اکثریت ہیں اور یہاں پر ایک ملک بن سکتا ہے. پھر اسی پلیٹ فارم پر, آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر 23 مارچ 1940 یہاں لاہور میں یہ قرارداد ریزولوشن پاس کی جاتی ہے جس میں مطالبہ کیا جاتا ہے کہ نارتھ ویسٹ اور نارتھ ایسٹ میں ہندوستان کو تقسیم کر کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ ملک بنا دیا جائے. اور اس موقع پر جو لوگ موجود ہیں ان میں 3 صوبوں کے مسلمان وزراء اعلیٰ موجود ہیں, چیف منسٹر, ایون پنجاب کے بھی موجود ہیں. اور اس میں اس وقت کے جو بڑے بڑے صوبوں میں مسلم لیڈرز تھے وہ موجود ہیں. پھر ہزاروں, بلکہ بعض کا لکھا جاتا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں ہندوستان سے خواتین و حضرات اور اسٹوڈنٹس, یوتھ, وہ وہاں پر موجود ہے. کیا خوبصورت سما ہے, اور وہاں پر باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم ایک علیحدہ ملک حاصل کریں گے, اور وہ ہمارے جو ہم ہندوستان میں ہمیں مسائل ہیں معاشی, معاشرتی, مذہبی اور سیاسی, اور جب پاکستان بن جائے گا, مجوزہ پاکستان بن جائے گا, وہ ہمیں مسائل نہیں ہوں گے. اور اس میں یہ بھی قائد اعظم نے اپنی تقریر میں فرما دیا کہ یہ جو ملک بننے والا ہے یہ مسلم اکثریتی ملک بنے گا جس میں اقلیتوں کو بھی برابری کے حقوق ملیں گے, مذہبی اقلیتوں کو بھی ملیں گے, اور ہر شخص کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی. تو اس کی اس لیے بڑی اہمیت ہے کہ یہ ایکچولی یہ ایک بنیاد رکھی گئی تصوراتی طور پر مطالبے کی صورت میں, لیکن 7 سال اس کو حاصل کرنے میں جو جد و جہد کرنا پڑی وہ ایک علیحدہ جہد. 23 مارچ کے دن کے حوالے سے بتائیے گا, جب قرارداد پیش کی گئی تو منظر کیا تھا اس ٹائم مینار پاکستان میں؟ منظر ظاہر ہے کہ لوگ جو آئے تھے, جو عوام آئے تھے, ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ہم کیا مطالبہ کرنے جا رہے ہیں اور کس طرح کی تجویز ہوگی. اور وہ یہ جب انہیں پتہ چلا کہ یہ تقاریر سے پتہ چلا جس میں ان لوگوں کو بتایا گیا کہ ہندوستان میں مسلمان کیسے آئے, کیسے مسلمانوں نے ہندوستان میں سیکولر حکومتیں چلائیں, بادشاہتیں رہیں, پھر مسلمانوں کے ساتھ کیا ماضی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا,
اور پھر مسلمانوں نے مجموعی سوچ رکھ کر دو قومی نظریے کی بنیاد پر آج ہم ایک علیحدہ ملک کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو پھر لوگوں کا جوش و خروش دیدنی تھا۔ بالکل بڑی تعداد میں جو لوگ وہاں پر آئے ان کو خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، اور پھر جب یہ قرارداد پیش کی گئی تو ایکچولی وہاں پہ جو لوگوں کا جوش و جذبہ ہوگا، حب الوطنی کا جذبہ آج ہم فیل کر رہے ہیں، تو اس وقت کیا جذبہ ہوگا یہ تو میرے خیال سے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ اس کے بعد قرارداد جب پیش کی گئی، اس کے بعد کس سفر کا آغاز ہوا؟ پھر ظاہر ہے کہ یہ مطالبہ تو کر لیا گیا، ابھی یہ کہہ لیجئے کہ ہم ایک کمیونٹی سے نیشن کی طرف بڑھ رہے تھے، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس قرارداد کے ذریعے ہمیں ایک نیشن کے طور پر پیش کیا اور ایک نیشنل ڈیمانڈ ایسی کی آن دا بیسس آف نیشنلزم کہ مسلمانوں کو پھر ہمیں کنورٹ کرنا تھا کمیونٹی ٹو نیشن۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی جماعت کے اندر ری آرگنائزیشن کی، پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے جو بھی مثلا ویمن ونگز کو ایکٹیویٹ کیا، اور پھر یہ کہ اسٹوڈنٹ کو ایکٹیویٹ کیا، پھر یہ کہ جو سٹیک ہولڈرز تھے، بزنس مین تھے، پیزنٹ تھے، لیبر تھے، جتنے بھی تھے، ان سب کے ساتھ رابطہ کیا اور ان کو بتایا کہ ہمارا نظریہ کیا ہے اور ہم پاکستان کیسے کریں گے۔ اور یہ وہ زمانہ ہے جب سیکنڈ ورلڈ وار جاری ہے، اور سیکنڈ ورلڈ وار میں ہندوستان میں کانگریس جو ہے وہ ریزائن کر چکی ہے لاڈلے لتکو کے خلاف، اور قائد اعظم محمد علی جناح کو ایک سپیس ملی ہے جو کہ پہلے نہیں ملی۔ اس کی وجہ یہ کہ کانگریسی وزارتیں جو 2-2.5 سال رہیں، انہوں نے مسلمانوں کو، مسلم لیگ کو، جناح کو ایک سائیڈ لائن کر کے رکھا، حتیٰ کہ یہ تاثر ابھرا کہیں رام راج آنا آ گیا ہو۔ تو لہٰذا اس کے بعد یہ جب فنامنا آیا، قرارداد آئی، لوگوں کو ایک منزل دکھائی دی، تو لوگوں نے بھی لبیک کیا، اور پھر یہ بھی ہوا کہ جی مسلم لیگ کی حکومتیں NWFP جو آج موجودہ KP ہے، یہاں پر بھی قائم ہو گئی، سندھ میں بھی کبھی قائم ہوتی تھی، کبھی ختم ہو جاتی، اسی طرح بنگال میں، آسام میں، تو مسلمانوں کو اقتدار بھی ملا اس دوران میں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مسلم لیگ کو اور جناح کو پرفارم کرنے کا موقع بھی ملا اپنے علاقوں میں، تو جس سے ظاہر ہے ایک قوم بنتی چلی گئی۔ اور پھر اس دوران مجبور مشکلات بھی کیا رہی؟ مشکلات یہ کہ جی کرپس تجاویز آئیں، کرپس تجاویز میں پہلی دفعہ، اس سے پہلے بھی اگرچہ اگست آفر 1940 میں بھی کرپس تجاویز میں بھی جناح کو آن بورڈ لیا گیا اور کہا گیا کہ جی آپ جنگ کے خاتمے کے بعد ہندوستان میں ہم آئین ساز اسمبلی بنائیں گے، اور آپ کو شاید اگر صوبے نہیں مرکز میں رہنا چاہتے، فیڈریشن میں نہیں رہنا چاہتے، تو ان اختیار ہوگا۔ اور اس پہ پھر کانگریس جو پارٹی تھی انہوں نے یہ اس تجاویز کو رد کیا، لیکن رد کرنے کی بے شمار وجوہات ہوں گی۔ سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ جی وہ یہ کہتے تھے کہ آپ نے مطالبہ پاکستان مان لیا ہے، حالانکہ اس میں مطالبہ پاکستان کا ان پرنسپل مانا گیا ہے، حقیقتاً نہیں مانا گیا۔ اس سے پہلے لارڈ لتکو نے انشور کیا تھا کہ پنجاب میں سر سکندر حیات کبھی بھی پاکستان کے حق میں نہیں جائیں گے، اس طرح، اور اسی طرح بنگال میں۔ تو بہرحال ایک یہ تبدیلی آئی۔ پھر یہ کہ شملہ کانفرنس ہوئی 1945 میں، جس میں گاندھی کو، جناح کو اور مولانا آزاد کو شامل کر کے کوشش کی گئی کہ ایک انڈین فیڈریشن بنا دی جائے، اور پھر یہ کہ انگریزوں سے اس کو آزادی کیسے حاصل کی جائے۔ پھر اصل میں اس کے بعد جب جناح کو کہا گیا کہ جی آپ دعویٰ کرتے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے نمائندہ ہونے کا، تو آپ کیسے دعویٰ کریں؟ انہوں نے کہا جی انتخابات کروا لیجیے۔ اور پھر یہ جنگ کا خاتمہ ہوا چاہتا تھا سیکنڈ ورلڈ وار کا، اور پھر خاتمے کے بعد سمجھ لیجیے دسمبر 1945 اور پھر 1946 کے شروع میں مارچ تک انتخابات ہوئے، اور مرکز میں مسلم لیگ نے 100% مطالبہ پاکستان کے حق میں ووٹ حاصل کیے، کیونکہ مقابلہ ہی یہ تھا، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ ادھر سے یہ تھا کہ جی متحدہ ہندوستان ہوگا، ہندوستان تقسیم نہیں ہوگا، اور ان کے نعرے اور بھی تھے جس میں ان کے سیکولرزم کا پرچار بھی موجود تھا۔ پھر جو صوبوں کا رزلٹ یہ تھا کہ 87+
88% تقریباً جو ہے وہ مسلم لیگ کو ووٹ ملے، پاکستان کے حق میں ووٹ ملے۔ بدقسمتی یہ کہ اس کے باوجود پنجاب میں مسلم لیگ کو حکومت نہیں بنانے دی گئی، جو کہ اوور ویلمنگ میجورٹی تھی۔ بدقسمتی سے NWFP میں جبکہ خدائی خدمتگار اور مسلم لیگ کے 17 نشستیں تھیں، اس کے باوجود وہاں حکومت نہیں بنانے دی، بڑے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر جب انٹرم گورنمنٹ کیبنٹ مشن پلان آیا اور اس وقت یہ کہا گیا کہ جی چلے پاکستان ہم آپ کو نہیں دیتے، آپ فیڈریشن میں رہ لیجئے، 3 صرف مرکز میں وزارتیں کر لیجئے، اور جناح اس کو مان گئے لیکن ریلیکٹنٹلی مانے، ریزرویشن کے ساتھ مانے، لیکن کانگریس نے مان کر پھر رد کر دیا۔ پھر انٹرم گورنمنٹ بن گئی تو مسلم لیگ نے مان لی انٹرم گورنمنٹ کو، کانگریس نے ریجیکٹ کر لیا، پھر اور یہ کہا ہم کابینہ مشن پلان کو نہیں مانتے، پھر جناح نے پھر کیبنٹ مشن پلان کو رد کر ڈالا۔ تو یہ ایسی صورتحال ہو گئی جس سے ہندوستان خانہ جنگی کی طرف جا رہا تھا۔ تو اس وقت لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے پھر 3 جون پلان بنایا، اور وہ 3 جون پلان کے تحت پنجاب اور بنگال کو تقسیم کر کے پاکستان دیا گیا۔ وہ بھی پاکستان ایسا دیا گیا کہ ریڈ کلف ایوارڈ کے ذریعے ہمارے بہت سارے اہم چیزیں ہم سے چھین لی گئیں، اور مسئلہ کشمیر بھی پیدا کر دیا گیا۔ لہٰذا یہ کوئی آسان جنگ نہیں تھی، اس میں سیاسی جنگ تھی، نفسیات کی جنگ تھی، اور آئینی جنگ تھی۔ اور یہ جنگ جو جیتی ہے جناح نے، یہ اکیلے نہیں جیتی، ان کے بہت سارے ساتھی تھے، عوام تھی، مسلمان تھے، اور پورے ہندوستان کے مسلمان جو تھے وہ ان کے ساتھ تھے۔ لیکن یقیناً 15 سے 20% جنہیں نیشنلسٹ مسلمان کہتے ہیں، وہ ان کی دلیل یہ تھی کہ یہ جو پاکستان بنے گا اس میں پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے مسائل کا حل نہیں ہوگا، اور جناح یہ کہتے تھے کہ نہیں ہوگا، لیکن کم از کم ان علاقوں میں تو ہم ایک آئیڈیل سٹیٹ بنا دیں گے، پیرالل ریاست بنا لیں گے، جس میں وہ علیحدہ اپنا ایکسپیریمنٹ کریں گے، ہم اپنا ایکسپیریمنٹ کریں گے، اور وہ اس میں کامیاب بھی بہت اچھے طریقے سے ہو گئے۔ آج کے دن سے ہمیں سیکھنا کیا ہے، میسج کیا دینا چاہیں گے دیکھنے والوں؟ دیکھیں 76 ایئرز ہو گئے پاکستان بنے، تقریباً 84 سال ہو گئے قرارداد لاہور کو۔ تو جو بنیادی اصول قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے ان قرارداد لاہور میں طے کیے، پھر ان کی تقاریر میں جو کہ تحریک پاکستان کے لیے تھی، پھر بحیثیت گورنر جنرل تھی، وہ ابھی بہت سارے خواب ادھورے ہیں۔ پاکستان ہم نے زمین کا ٹکڑا تو لے لیا، اور ہم نے خواب بھی دکھائے، اور بہت سارے خواب ہمارے پورے بھی ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ پورے نہیں ہوئے ہیں۔ مثلا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلامی جمہوری فلاحی ریاست، سوشل ویلفیئر سٹیٹ ہم چاہتے تھے، اس کے لیے ہمیں بہت جدوجہد کرنا پڑے گی، اور ہمیں جو تمام ہمارے ادارے ہیں، کانسٹیٹیوشنل جو ادارے ہیں، انہیں سیپریشن آف پاور کے تحت، اس کے تحت اپنا جو ہے نا کردار ادا کرنا ہے، اور عوام کو ساتھ لے کر چلنا ہے، عوام کی وشز کے مطابق فیصلے کرنے ہیں، اور عوام کو بھی اب تعلیم کی طرف توجہ دینی ہے، یوتھ کو بھی ٹھیک ہے سوشل میڈیا کا استعمال مزاح میں جوکس میں لگے ہیں، لیکن اس کے ساتھ آپ کو تعمیری کام کی طرف جانا پڑے گا، بالکل، جو آپ کے ملک کے لیے بہتر ہو، جو اب آنے والے ہمارے نوجوان ہی ہیں جنہوں نے ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں، تو آج کے دن ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے بہت کچھ کرنا ہے، اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے، اپنے ملک کا نام روشن کرنا ہے۔ بہت بہت شکریہ چاولہ صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ اچھا جی ناظرین، ہم نے اب آپ سے اجازت لینی ہے، ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی جی اب انشاءاللہ منڈے کو۔ آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ سجیشنز آپ اپنی ہم تک پہنچا سکتے ہیں، کوئی ٹیلنٹ ہے تو وہ شیئر کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی برتھ ڈے ہے جی سنڈے اور منڈے کو ہمیں پکچرز بھجوا دیں، انشاءاللہ منڈے کے شو میں شامل کریں گے، آپ کی برتھ ڈے کو بھی ہم ایسے ہی اسپیشل بنائیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، منڈے کو ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔